बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? वालेकुम सलाम। खैरियत से हो बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम कल ज़रा थोड़ी सारी कुछ वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सबको सलाम वालेकुम जो सुन रहा है, और सबकी तरफ से भी वालेकुम सलाम मैंने कह दिया। अच्छा, कल जो कुछ कहा, थोड़ी सारी ये बताया गया मुझे कि आवाज़ सही नहीं है। आज कोशिश करूँगा कि आवाज़ इंशाअल्लाह ताला सही है। एक गुजारिश है कि पढ़ने से पहले हम स्टार्ट जब करें तो कुछ अगर हम अल्लाह को याद कर लें तो वो बहुत ही मुनासिब रहेगा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये आप पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। फिर एक दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ आप याद कर लें और जब भी पढ़ने बैठें तो इसको पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। कल का थोड़ा सा, क्योंकि शायद पहला दिन था तो पहला तजर्बा था, अगर कुछ खामियां हों तो मैं उसकी बहुत ही माज़रत चाह रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आज आवाज़ भी सही है, तो ज़रा थोड़ा सा आप भी अपने बिल्कुल खामोश रहिएगा वहाँ पर, और थोड़ा सा ज़रा और जो है अपने आवाज़ को उसको ये ज़रा थोड़ा सा बुलंद रखिएगा। हम कल का दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़मीन पर भेजा तो इल्म देकर भेजा। उसी बिल्कुल भी लाइल्म था। मिसाल के तौर पर मैंने कल कौवों का बताया था कि काबिल, बेटा आवाज़ क्यों आ रही हैं? क्यों आवाज़ें आ रही हैं? कल जो मैंने बताया कि काबिल ने हाबिल को जब मारा तो उसके बाद फिर वो कौवा आया, फिर जनाब कौवे ने इंसान को सिखाया, इंसान ने वो सीखा और इस तरह उसको दफन किस तरह किया जाए वो इल्म हासिल हुआ। तरक्की होती गई यूनान के अंदर। यूनानियों ने बेइंतहा तरक्की की, बहुत ज़्यादा आगे थे। अरस्तु, फिसागोरस, अक्लीदस और दूसरे बहुत सारे लोग थे जो क़ब्ल मसीह के हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के हैं, फ़िलासफ़र थे। उन्होंने जो है जो कुछ भी इल्म हासिल करा, जो कुछ भी उन्होंने देखा, उन्होंने उसको सिर्फ लिखा, उन्होंने उसके ऊपर तजर्बात नहीं करे। वो नज़रियाती, वो जो इल्म था वो नज़रियाती था। उन्होंने किताबें लिखकर अच्छा, फिर उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है तो उस वक्त ईसाइयों का, जो पादरियों का वो गलबा हो गया। उन्होंने ये सोचा कि अगर लोग इल्म हासिल कर लेंगे तो वो हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, लिहाजा उन्होंने किताबों पर बिल्कुल पाबंदी, इल्म के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। वो डार्क एज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डार्क एज। सही, इनके जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत तो तरक्की हुई, लेकिन वो पब्लिक नहीं हो सकी। लोगों ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। जब मुसलमान जब आते हैं तो उन्होंने बेइंतहा उसके ऊपर, क्योंकि इल्म वो था, अल्लाह का हुक्म था कि आप इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। उस वक़्त चीन का सफ़र बहुत दूर का था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी। बेटा प्लीज़ हाँ बंद। पता नहीं, देखो क्या आवाज़ आ रही है, देखो जरा। किस कौन है ये?
جی بیٹا پلیز ذرا یہ گزارش ہے کہ ڈسٹرب نہ کریں، تاکہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بے انتہا ترقی کی، خاص طور پر عباسی خلفاء میں۔ انہوں نے مامون الرشید اور ہارون الرشید کا زمانہ تعلیم کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں تقریباً تمام گھروں میں لائبریریاں موجود تھیں، رصد گاہ انہوں نے قائم کری، بے انتہا لوگوں نے علم حاصل کیا۔ بہرحال وہ کچھ عرصے کے بعد تاتاری آئے، انہوں نے حملہ کیا، اور جو بھی اس میں آگے تھے، جو بھی ترقیاں ہوئی تھی، جو کتابیں وہ سب جلا دیں یا بہا دیں، رصد گاہ وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کو بھی آگ واگ لگا دی۔ اور پھر اس کے بعد جو مقصد کے فلاسفہ وغیرہ تھے تو ان کو انہوں نے جناب جیل میں ڈال دیا یا ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، یہ بغداد خاص طور پر یہ تہذیب کا گہوارہ تھا، علم کا یہ گہوارہ تھا۔ لوگ جگہ جگہ سے، تمام ممالک سے لوگ آتے تھے اور وہ علم حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے ممالک میں چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ علم کی ترویج شروع کر دی، ان کو انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر یورپ کے ممالک جناب وہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، یہ تمام کے تمام جو مسلمانوں سے نکل گئے تھے، مسلمانوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ کام کرا تھا کہ جو پرانی کتابیں عبرانی زبان میں تھیں اس کا بھی انہوں نے ترجمہ کرا تھا۔ تو وہ جناب وہ سیکھتے رہے، اور وہ آج بے انتہا ترقی پر ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان خاص طور پر وہ جناب آہستہ آہستہ جناب تاتاریوں کے حملے کے بعد بالکل ہی بیک میں چلے گئے، بالکل پیچھے چلے گئے۔ اب آہستہ آہستہ بہرحال ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہمارے جو مثالیں جو ہیں، ہماری بزرگوں کی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دوبارہ کھڑا کرے، ہمیں تعلیم میں دوبارہ ہمیں کھڑا کرے، ہم ترقی کریں۔ نتیجے کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کل کا، میں ریوائز کر رہا ہوں کہ فزیکو سے نکلا ہے، اس کے معنی فطری کے ہیں۔ فطرت سے نکلا ہے، فطرت جو ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، یہ جناب فطرت ہے، صحیح ہے۔ تو فزکس کا مضمون، طبیعت کا مضمون، یہ فطری مضمون ہے۔ اب سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس کہ وہ علم جس میں مشاہدہ کیا جائے، جس پر تجربات کیے جائیں، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے، اس طرح قانون بنتا ہے۔ اس طرح جناب یہ علم جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں۔ سائنس کا علم تمام یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے بہت سارے تمام علم سائنس کراتے تھے، اور اس کے بعد جس کے اوپر کچھ کام ہو، جس کے اوپر کوئی تجربات ہو، وہ سائنس کراتے تھے۔ آہستہ آہستہ جناب تمام کے تمام ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا رہ گیا۔ سائنس کرایا، دوسرا علم جنرل یا آرٹس کرایا یا فن کرایا۔ جب ترقی کسی بھی سبجیکٹ میں ہو گئی، وہ سبجیکٹ الگ ہوتا گیا سائنس سے، اس نے اپنی الگ جگہ بنا لی، جس کو ہم نے طبیعت، حیاتیات یا فزکس، بایولوجی، ایسٹرونومی، جیولوجی وغیرہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے سائنسی علوم یہ جناب الگ آہستہ آہستہ اس سائنس سے الگ ہوتے گئے۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ جناب ہم 8ویں تک ہم دیکھیں یا ہم ابھی 10ویں تک بھی دیکھیں اگر، تو بہت سارے مثال کے طور پر بہت سارے مضامین ایک جگہ پر ہم پڑھتے ہیں 8ویں تک۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا ادھر تصویر نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ مثال کے طور پر ہم نے 8ویں کے اندر جو بھی پڑھا ہوگا، اس کے اندر فزکس بھی پڑھی ہوگی، اس کے اندر کیمسٹری بھی پڑھی ہوگی،
اس میں بایولوجی بھی پڑھی ہوگی، اس میں ایسٹرونامی بھی پڑھی ہوگی، اس میں جیولوجی بھی پڑھی ہوگی، یہ تمام کے تمام مضامین ایک سائنس میں تھے۔ اب کسی میٹرک 9ویں 10ویں میں یہ الگ الگ ہو گئے، کیمسٹری الگ ہو گیا، فزکس الگ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم جب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یا اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری تک جب ہم پڑھتے ہیں یا MBBS تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مضامین پھر مزید الگ الگ ہوتے جاتے ہیں۔ کسی خاص سبجیکٹ کے اندر وہ جو ہے وہ ایک بندہ ماہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ مضامین الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ جناب سائنسی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا سائنسی طریقہ کار کیا ہے۔ سائنسی طریقہ کار کیا ہے کہ مشاہدہ کرنا اور اس کے بعد پھر تجربات کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشاہدات سے تجربات اگر صحیح ہوا، نتیجہ صحیح آیا، جو عکس کیا تھا وہ صحیح آیا، تو پھر اس طرح قانون بن جاتا ہے۔ میں یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ فزکس کی بے انتہا شاخیں بتائی تھی میں نے، کافی شاخیں بتائی تھی میں نے، کم سے کم 8-9 تو شاخیں بتائی تھی کہ ایسٹرو فزکس، میکینکس، میگنیٹزم، ساؤنڈ ویوز، اور دوسرے مضامین اس کے اندر ایسٹرو فزکس ہے، ایٹامک فزکس ہے۔ یہ جناب آپ جو ہے وہ ذرا دیکھ لیجیے گا اس کو کہ یہ کس کس کے اوپر بحث کرتی ہے، صحیح ہے کہ تمام کے تمام یہ کس کس کے اوپر بحث کرتی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کل یہ اس کو میں نے تفصیل نہیں بتایا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں سائنس کی کیا اہمیت ہے۔ روزمرہ زندگی میں سائنس کی کیا اہمیت ہے کہ جناب سائنس ہماری ہر جگہ پر موجود ہے۔ سائنس ہماری ہر جگہ موجود ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، بجلی چل رہی ہے، یہ جناب فزکس یا سائنس کی یہ جناب اہمیت ہے کہ فزکس کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے ہم جو بول رہے ہیں آواز آپ تک جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی ترقی ہے کہ ہماری آواز کہاں تک جا رہی ہے کچھ معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سائنس کی ترقی ہے۔ ہم چاند تک پہنچ گئے، بلکہ چاند سے آگے تک جا رہا ہے انسان، یہ اس کی وجہ سے، یہ سب خالی سائنس کی وجہ سے کہ ہم جناب پہنچے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کوشش، اچھا یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، یا جو بھی کچھ بھی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے مستقل جستجو سے ہم مستقل جو ہم توقع میں لگے ہوئے ہیں، بہتر سے بہتر کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے جو ہے وہ مسالہ بنانا کوئی بہت ہی مشکل ہوتا تھا، آٹا پیسنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا، ہاتھ سے کرتے تھے۔ مشینوں کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ آٹا پیس لیتے ہیں آسانی کے ساتھ میں۔ اسی طرح مسالے پسائے مل رہے ہیں کس کی؟ مشینوں کے ذریعے، اور یہ کس کی وجہ سے؟ فزکس، خاص طور پر فزکس، ٹھیک ہے نا، خاص طور پر فزکس کی وجہ سے یہ جناب ساری مشینیں چل رہی ہیں۔ اس کے اندر اب جو کل میں پھر دوبارہ ایک وہ بتا دوں کہ مسلمانوں نے جب بالکل تاتاریوں نے بالکل بھی وہ ختم کر دیا، تو ایک منٹ غلط ہے، پتہ نہیں یار، مجھے نہیں پتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بھائی، آوازیں آ رہی ہیں سب کو؟ آوازیں آ رہی ہیں؟ میں تو تھوڑا سا زور سے بول رہا ہوں، جہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آواز سن رہے ہیں، ان تک آواز آ رہی ہے؟ جی چلیں، میں تھوڑا سا اور زور سے بولتا ہوں۔ جی تو مسلمانوں سائنسدانوں نے، وعلیکم السلام، آواز یہ آ رہی تھی کیا؟
اچھا آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے بتاؤ؟ آواز آ رہی ہے؟ چلے صحیح. اب ذرا تھوڑا سا بہرحال جو بھی اگر اس میں کوئی رکھنا آ رہا ہے تو میں اس کے لیے بے انتہا میں معذرت چاہ رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا اب جو ہے کل کی میں پھر دوبارہ بتا دوں کہ مسلمانوں نے ہمارے جو کتاب کے اندر ہے تین مسلمان سائنسدان ہیں جن کا تذکرہ ہے، جس میں ابو علی حسن ابن الہیثم، یہ فزکس کے جناب سمجھ لیجیے کہ انہوں نے فزکس کے اندر، ریاضی کے اندر جو ہے پوٹولومی اور جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کرا. خاص طور پر ان کا فزکس کا انعکاس نور، انعطاف نور، اور اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کرا. انہوں نے قوانین وضع کر دیے. اس کے بعد پھر دوسرا بتایا تھا یعقوب الکندی، یہ جناب انہوں نے بھی آواز پر، بصیرت پر انہوں نے کافی کام کرا. موسیقی خاص طور پر انہوں نے جناب اس کے اوپر اچھا خاصا کام کرا، کتابیں لکھی اس کے اوپر. جیومیٹریکل آپٹکس انہوں نے بنایا. اس کے بعد تیسرا میں نے بتایا تھا البیرونی، یہ سیاح بھی تھے. انہوں نے 150 کتابیں مختلف مضامین پر لکھی. تو انہوں نے ریاضی، فزکس اور میڈیکل پر، تاریخ پر، ثقافت پر، یہ چونکہ ادھر سے ادھر وہ جاتے رہتے تھے، ایک جگہ پر پہنچے، وہاں کے بارے میں جو بھی انہوں نے علم ملا وہ انہوں نے جناب حاصل کرا، اس کی زبانیں سیکھیں. یہ لوگ جو ہے کئی زبانوں پر جو سیاح ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ تو کئی زبانوں پر وہ حاوی ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جو ترقیاں ہم دیکھتے ہیں، البیرونی نے ہی جو ہے وہ پائی کا البیرونی نے ہی بتایا، وہ اس کا وہ دیا. زمین کے محیط کی پیمائش کی انہوں نے پاکستان کے اندر پن ددن خان میں. صحیح ہے. اچھا اب طول البلد، عرض البلد، میں نے کہا کہ یہ جغرافیہ، نقشے وغیرہ کا یہ انہوں نے جغرافیہ، تاریخ، یہ جہاں جاتے گئے وہ اس کے بارے میں بتاتے گئے. پاکستان کے بارے میں 2 سائنسدانوں کا انہوں نے خاص طور پر تذکرہ کرا ہے ہماری کتاب میں. ایک تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، ان کو نوبل پرائز بھی جناب ملا 1979 میں. یہ جھنگ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے انگلینڈ سے جناب ڈگری حاصل کری اور پھر اس کے بعد دوبارہ وطن واپس آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ چلے گئے. گورنمنٹ نے بہرحال وہ نوبل پرائز ان کو جناب دیا. انہوں نے باہر بھی کام کرا. اس کے علاوہ پھر دوسرے ہمارا جو سائنسدان کا تذکرہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، بڑے مایہ ناز، پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقیوم خان ہیں. بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے جناب. انہوں نے ہالینڈ سے، بیلجیم سے جناب انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی. انہوں نے وہاں سے تعلیم بھی حاصل کری. اس کے علاوہ پھر جرمنی کے اندر سے شاید چلے گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے ایک ریسرچ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے قائم کیا. پاکستان آ گئے. پاکستان کے اندر انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ کونسل قائم کری، جو کہ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ جو ہے وہ کہلاتا ہے. اور انہی کی وجہ سے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ بھی کیا. ان کو گورنمنٹ نے ہلال امتیاز دیا. اب یہ تو جناب آپ کا کتاب کا میں نے خلاصے بتایا ہے. سبق کا پورا ایک چیپٹر پورا ہو گیا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ کر اس کے جو سوالات جوابات ہیں وہ کتاب کے اندر سے یہ لازمی طور پر نکالے گئے ہوں گے. تو آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ اس کے سوال و جواب بھی وہ اس کو لکھ کر اس کو دکھا دینا. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر. ٹائم ختم ہو گیا.